मोहित साहब, हमें एक क्वेश्चन और एक कमेंट पिछले सेशन के हवाले से आया हुआ है, तो हम वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। फिर हमारे पास कुछ हैंड्स रेज थे लास्ट टाइम के, हम उनको पहले मौका दे देंगे, फिर अपने दोस्तों की तरफ चलेंगे। तो एक तो कमेंट आया हुआ था लास्ट वीडियो पे, वो ये था कि सर, यू कॉन्ट्रडिक्टेड योरसेल्फ। यू टोल्ड द फर्स्ट कॉलर दैट अल्लाह पाक का आपकी वुसअत से ज्यादा इम्तिहान नहीं लेगा, एंड देन यू सेड दिस आया इज अबाउट नमाज एंड रोजा। Thank you very much for listening so carefully जी. Thank you very much. I'm really delighted कि आप इस तरह की इतने गौर से सुने. इसमें बस एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि मेरे ख्याल में मैंने अल्फाज में थोड़ी सी I was a little loose in using what the words that I used. इससे ऐसे लगता है जैसे मैं वहाँ पर इस्तिदलाल ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा से कर रहा हूँ. मुझे ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा में जो अल्फाज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए हैं उससे लगता है, क्योंकि वहाँ पर युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा जो है वो असल में ज़िम्मेदारी है. यानी अल्लाह ताला कभी किसी के ऊपर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं डालता. यानी मिसाल के तौर पर एक गरीब आदमी को ज़कात देने को नहीं कहेगा, या एक आदमी जिसके पास पैसा नहीं है उसको दूसरों की माली इमदाद करने के लिए नहीं कहेगा, या एक ख़ास लेवल पे नहीं कहेगा. उसकी वसत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता. ये जो दूसरी बात है कि अल्लाह ताला मेरे ऊपर आजमाइश मेरी हैसियत या मेरी ताकत से ज़्यादा नहीं डालता, ये अगरचे लगता ऐसे ही है कि उसी आयत से मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन ये बेसिकली खुदा की सिफ़ात का तकाज़ा है. यानी खुदा अलीम है, वो जानता है कि मैं कितनी बर्दाश्त कर सकता हूँ. खुदा रहीम है, वो मेरी ईमान को ज़ाया नहीं होने देना चाहता. खुदा कदीर है, वो आजमाइश को उस लेवल पे कंट्रोल कर सकता है जिस लेवल पे उसने डिसाइड किया. यानी ये वो उन्हीं सिफ़ात का तकाज़ा है कि अल्लाह ताला मेरे ऊपर उससे ज़्यादा बोझ ना डाले कि जिसका मैं काबिल हूँ. यानी ही विल नॉट पुट अ बर्डन ऑन मी विच आई कैन नॉट बेयर. वहाँ पर जो है वो ये है कि वो शरीयत की किसी भी हुक्म की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर वो नहीं डालता है कि जो मैं उठाने के काबिल नहीं होता. यानी अगर मुझे रोज़ा रखने का कहा है तो साथ ही इस चीज़ की गुंजाइश दे दी है कि अगर मैं बीमार हूँ, सफ़र पर हूँ, मुश्किल में हूँ, तो रोज़ा जो है वो दूसरे दिनों में पूरा कर लूँ. ये है जो मेरा ख़्याल है इसका ताल्लुक़ है. आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तवज्जो से सुनी बात. लेकिन मेरा ख़्याल है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसको देखिएगा फिर से, वहाँ पर इस आयत का हवाला नहीं दिया. यानी मुझे वाज़ेह करना चाहिए था कि मैं इसको आई एम डिराइविंग इट फ्रॉम गॉड्स एट्रीब्यूट्स, नॉट फ्रॉम दीज वर्सेस. थैंक यू सर. एक हमें जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि अल्लाह की तरफ से मिलने वाले अच्छे हालात की आजमाइश को हम किस तरह अदा कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये एटीट्यूड देखिए. यानी जब एक मुश्किल आती है तो फिर तो असल में इंसान को ये बहुत ज़्यादा पता चल जाता है उसी वक्त कि ये मैं मुश्किल अपने ऊपर खुद नहीं लाया. लेकिन जिस वक्त आसानी आती है तो कई दफ़ा इंसान ये महसूस करता है कि ये मेरी स्ट्रेटजी का नतीजा, अक्सर औकात यही महसूस करता है. यानी ये मेरी स्ट्रेटजी का नतीजा है, ये मैंने जो मेहनत की थी ये उसका समर है. मैं इसकी मिसाल मैंने पहले भी दी थी बिल्कुल शुरू के सेशन में कि हमारी जो एक ट्रेडिशन है रेज्यूमे बनाने की, कभी आप उस पर गौर करें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे सारी ज़िंदगी मैंने अपनी प्लानिंग के साथ गुजारी है. यानी दिस लाइफ हैज़ बीन वेरी वेल लेड आउट बाय मी माई सेल्फ. ठीक है जी. सबसे पहले तो इस चीज़ को, यानी हर लम्हा इस चीज़ को समझें कि जो कुछ अच्छा है मेरी ज़िंदगी में खुदा के दिए से अच्छा है. यानी एक लम्हे में ये जो अभी पुनेर में हुआ, ये हमको देखिए कितना बड़ा शुक्रगुजारी का मौका है इस वक्त, और कितना बड़ा इबरत लेने का मौका है कि ये एक लम्हे में जो ज़िंदगी बदल सकती है पूरे के पूरे ख़ानदानों की, पूरे के पूरे इलाके की, पूरी की पूरी आबादी की. अल्लाह ताला ने अभी हमें इस जगह पे नहीं डाला, इस आजमाइश में नहीं डाला. वो जब चाहेगा, यानी उसके लिए ये कोई, यूँ समझ लें कि सामान का बंदोबस्त करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पहाड़ों के करीब ही रहते होंगे तभी ये मुश्किल आएगी. वो कहीं पे भी किसी तरह की मुश्किल आ सकती है कि जिसके नतीजे में लम्हा भर में, यानी ये मोमेंट जो मैंने गुजारा हूँ ये वाला, और इससे अगले मोमेंट में ज़िंदगी बिल्कुल तलपट होकर रह जाए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता. एंड इफ़ इट इज़ नॉट हैपनिंग राइट नाउ, आई शुड एटलीस्ट रिकग्नाइज इट एंड थैंक गॉड फॉर इट.
کہ جس نے یہ مجھے اس وقت آرام سکون دیا ہوا ہے، اس کا میں شکر ادا کروں. یعنی وہ جو یہ بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم لوگ اس کی بات نہیں سنو گے تو ایک کو دوسرے پر یعنی ابھار دے گا اور ایک آپس میں لڑا دے گا، اور کچھ نہیں تو یہی ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ خانہ جنگی ہو جاتی ہے کسی جگہ پر، اور کسی جگہ پر انسان امن کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، تو امن کے ساتھ رہنے کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ جو لے رہے ہوتے ہیں، یہ ہے جو ہمیں اس کو نوٹ کرنے کی طرف نہیں لے کے جاتا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نوٹ کریں، یعنی واٹ از گڈ ان یور لائف، اس کو نوٹ کرنا شروع کریں. اچھا، اسی طرح سے میری آنکھیں دیکھتی ہیں، میرے پیر چلتے ہیں، میرے اندر یہ طاقت ہے، میرے ہاتھ ابھی اٹھا سکتے ہیں چیزیں، یا میرے کان سن سکتے ہیں، میں بول سکتا ہوں. آئی ہیو گون تھرو دوز ڈیز کہ جس وقت یہ برونکائٹس ہوا تھا مجھے، تو بولنا جو تھا وہ بالکل آلموسٹ ناممکن ہوا تھا. تو آئی نو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کوئی میں اپنی مرضی سے نہیں لے کے آیا تھا، یا میں نے اپنی مرضی سے نہیں اس کو ختم کیا تھا. تو یہ سب سے پہلے تو اس کو ریکگنائز کریں کہ جو کچھ اچھا ہے میرے پاس، جو کچھ اچھا ہے وہ خدا کی طرف سے، اور اس سے کچھ حقوق قائم ہوتے ہیں. دوسرا، آپ دوسروں کی زندگیوں سے سبق لینے کی بھی کوشش کریں. یعنی یہ دیکھیں کہ واٹ کین آئی کنٹریبیوٹ ٹو somebody else's life, whatever you have, whatever it might be. وہ اپنے اوپر تھوڑا سا سیلف ٹرانسینڈ کر کے نا یہ غور کریں اس پر، اپنی ذات سے تھوڑا بلند ہو کر اس پہ غور کریں کہ میں دوسروں کو کیا دے سکتا ہوں. کیا کوئی علم دے سکتا ہوں، کیا کوئی معلومات دے سکتا ہوں، کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ دے سکتا ہوں، کیا کوئی مالی امداد دے سکتا ہوں. اگر دے سکتا ہوں تو اس کو خدا کے لیے دینا شروع کر دیں. ناٹ فار اینی ادر ریزن، not for any other reason. Keep this in mind. It has to be as، کیونکہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے دی ہوئی ہے بغیر کچھ کیے. یعنی یہ بس دے دی ہے. I did not deserve it. اگر مجھے دکھتا ہے کہ لوگ یہاں پر نارمل اور ایب نارمل یا لیس دین نارمل پیدا ہو جاتے ہیں، تو میں اگر نارمل پیدا ہوں، یا میرا بیٹا یا میرے بچے جو ہیں اگر نارمل ہیں، تو اس میں خدا کا حق سمجھوں کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہوئی ہے یہ میرے ساتھ. میں اس کو بالکل ایک معمولی سی بات سمجھ لیتا ہوں، اور اس کے بعد وہ جو شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے تھا وہ پیدا نہیں ہونے دیتا. تو ایک چیز ریکگنائز کریں اور یہ دیکھیں کہ اس کے کیا حقوق قائم ہوتے ہیں، اور یہ حقوق ہمیشہ اپنی ذات سے بلند ہو کر سوچنے ہیں. یعنی سیلف ٹرانسینڈ کرنا ہے آپ نے، سیلف ٹرانسینڈنس جسے کہتے ہیں نا. یعنی وہ اس نے میزلو نے اپنی، آپ بڑی مشہور تھیری ہے نا اس کی، ہائرارکی آف نیڈس تھیری جس کو کہا جاتا ہے. ہائرارکی آف نیڈس تھیری جو ہے ابراہیم میزلو کی، اس میں اس نے دو چیزیں یعنی میگزینز میں نے اس کی دیکھی تھی. مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ وہ کس میگزین میں تھیں، بٹ اس کا ریفرنس ڈھونڈا جا سکتا ہے، آپ کو مل جائے گا. میزلو نے یہ کہا تھا کہ میں نے جس چیز کو آخری قرار دیا ہے، آخری سٹیج، وہ تھی سیلف ایکچولائزیشن. کہ جدھر آدمی اپنے شوق سے وہ کام کرتا ہے اور سیلف ایکچولائز کرتا ہے کہ جس قابل ہوں میں وہ مینیفیسٹ ہو، اور کوئی اس کی وجہ نہیں ہوتی، صرف یہ کہ وہ مینیفیسٹ ہو. تو اس نے یہ لکھا پھر بعد میں کہ نہیں، یہ اصل میں سیلف ایکچولائزیشن آخری درجہ نہیں ہے، اصل میں سیلف ٹرانسینڈنس آخری درجہ ہے. یعنی جدھر آدمی اصل میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی میرے کام آئے گی یا نہیں آئے گی، دوسروں کے کام آئے. یعنی یہ جو آپ کے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے سے ہے، اس کو یوں سمجھ لیں کہ اپنی فیملی، اپنی امیجیٹ جو ذمہ داریاں ہیں ان کو سامنے رکھنے کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ میں دوسروں کی کیا مدد کر سکتا ہوں. واٹ کین آئی کنٹریبیوٹ، کین آئی ٹیچ سم تھنگ، کین آئی ہیلپ سم بڈی ڈیولپ ان اے بیٹر ہیومن بینگ. یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے اوپر غور کریں. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. ماشاء اللہ، تھینک یو جی. نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آزمائش یا وہ تو آپ سمجھ جاتے ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور سارا کچھ، لیکن جو اس وقت آپ کو اس پرابلم سے تکلیف بھی کئی دفعہ کچھ ہوتی ہے نا، چاہے وہ فزیکل ہو، تو وہ پین آپ کو وہ جو جس لیول پہ آپ چاہتے ہو وہاں پہنچ نہیں پا رہے ہوتے، وہ پین آپ کو نہیں پہنچنے دیتی. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ مطلب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ساری جو کچھ آپ نے بھی باتیں کہی اس کو سمجھتے بھی ہو، اس کو اپلائی بھی کرتے ہو،
لیکن وہ پین ہے نا، جس طرح آپ نے وہی اپنے نواسے کی بات کی تھی، انجیکشن کا درد تو تھا نا اس کو، تو بالکل اس درد کی وجہ سے آپ کا جو صبر ہے نا وہ اوپر نیچے فلکچویٹ ہوتا ہے، تو اس کو کیا کیا جائے؟ یا وہ ایک نہیں نیچرل ہے نہیں نا، پھر بالکل وہ ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. جو چیز ہم نے کرنی ہے وہ یہی ہے، بار بار اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرانا ہے کہ یہ اگر میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ایک بہتر وہ جس کو کہتے ہیں نا گریسفل پیشنس کے ساتھ معاملہ کروں گا، اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ کروں گا، یہ اپنے اندر حوصلہ اور یہ اپنے اندر اپنا اندر کا ڈائلاگ یہ بنانا شروع کر دیں کہ مجھے اس کو رسپونڈ کرنا ہے ان دا بیسٹ پاسبل مینر. ظاہر ہے کہ انسان ہے اور انسان کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، آہ بھی نکل جائے گی، کراہنے بھی لگ پڑیں گے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن شکایت کا معاملہ نہیں کریں گے کہ پروردگار تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا. یعنی بس یہی کریں گے کہ اللہ پروردگار یہ جو میں جس سے گزر رہا ہوں اس میں میری طرف سے صبر کو میرے اچھے عمل کے طور پر قبول کر لیں، اور یہ جو رسپانس ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اور میرے دل میں کوئی شکایت پیدا نہ ہونے دے. تو مالک ہے اور تو یعنی اس ڈائلاگ کو آپ جتنا زیادہ کرنے لگ پڑیں گے نارمل سچویشن میں بھی، تو یہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں زیادہ ہیلپ فل ہو جائے گی. جی سر وہ تو لیکن یہ نارمل ہے، یعنی یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن وہ پین جو فیل ہوتی ہے وہ نارمل ہے، کیونکہ اس پین میں تو بھی کئی فیل دفعہ ہوگی نا جی، پین تو ہے، وہ درد ہے، اور اس درد کے نتیجے میں وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ کراہنا بھی ہو جائے گا، ایک مشکل بھی آئے گی. وہ جو ہے کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں مالک، تو جانتا ہے میری تکلیف، اس کو رفع کر دے میری طرف سے میرے لیے. یہ سب دعائیں جو ہیں، جو پیغمبروں کی دعائیں ہیں، وہ حضرت ایوب کی دعا ہے، جو اس طرح کی دعائیں جو ہیں وہ بڑی شاندار مثالیں ہیں کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، اٹس آلموسٹ انبیئریبل، پلیز ہیلپ می. تو اس چیز میں کوئی یعنی پین تو ہوگی، یہ اس کی الیکسر تو نہیں بنے گی، لیکن یہ کہ آپ کو دیکھیے پین نہیں ختم ہوگی، لیکن پین برداشت کرنے کا حوصلہ ملنا شروع ہو جائے گا صحیح. ٹھیک، تھینک یو سر. انشاءاللہ. موئز صاحب، جو آپ نے ریفلیکشن کی ابھی ایکسرسائز بھی دی ہے، اینڈ ایون دو وی سپوز ٹو کم بیک نیکسٹ سیشن میں اس کے حوالے سے، لیکن ایک خیال مجھے یہ بھی آ رہا ہے بہن کے سوال سے کہ کچھ پین تو یقیناً ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں جو کہنے لگا ہوں وہ اپلائی نہیں ہوتا، لیکن شاید زندگی کے بیشتر پینز جن کو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ یہ اپلائی ہو جائے گا. وہ یہ کہ اگر ہم اپنا پیراڈائم چینج کریں کہ اس تکلیف کا، تو وہ تکلیف ہی کی شکل بدل جائے گی. جیسے ہم جب ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے مسلز بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پین اٹھانا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا. اور جب ہم وہ ریگولرلی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ پین اس قدر پسند آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ایڈکٹیو ہو جاتا ہے، وہ اس کے بغیر رہا نہیں جاتا. تو اور یہ ہر اس جگہ پہ اپلائی ہوتا ہے جہاں پہ سامنے مقصدیت ہوتی ہے، جہاں پہ کوئی ایلیویشن آ رہی ہوتی ہے کنٹینیوسلی. جو گولیوں کے سامنے شہید ہونے کے لیے فوجی کود پڑتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ پین آ رہا ہے، لیکن ان کے سامنے مقصد اتنا بڑا ہوتا ہے اور انہوں نے اس کے لیے ٹرین اتنا کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ ایکچولی لپکتے ہیں اس کی طرف. تو زندگی کے زیادہ تر تو سارے تو نہیں لیکن زیادہ تر پین اسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے ہماری ٹریننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے شاید. دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، بار بار اس کی کوشش کرنی ہے، اور اس کو ایک کنٹینیوئنگ ڈائلاگ بنانا ہے اپنے ذہن میں، بیکاز واٹ ایور یو آر سیئنگ ٹو یور سیلف از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. یہ یاد رکھیے گا. میں اپنے دوستوں سے اپنے سرکل میں کیا بات کرتا ہوں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن میں اپنے آپ سے کیا بات کرتا ہوں. جو کچھ آپ بولنے لگے ہیں، یہ بولنے سے پہلے آپ سوچتے ہیں، سوچ لیے اچھی طرح سے، از اٹ گوئنگ ٹو ہیو اے گڈ امپیکٹ آن یو اینڈ آن ادرز. یہ سوچ لیا ہے. یعنی یہ جو بات ہے کہ میں اپنی پین مثال کے طور پہ بیان ہی کرتا ہوں کسی کو، تو میں ڈاکٹر سے بیان کر رہا ہوں، کس سے بیان کر رہا ہوں، ہو ایم آئی ٹاکنگ ٹو، وہ کیوں بیان کر رہا ہوں. یہ تھوڑی دیر کے لیے اس پہ غور کرنا. یعنی میں خدا نہ خواستہ کسی کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس پر ہمیں سوچنا ضرور چاہیے کہ ہم یہ کیوں کہنے لگے ہیں جو کچھ کہنے لگے ہیں، ہم یہ کیوں لکھنے لگے ہیں جو کچھ لکھنے لگے ہیں.
ٹھیک ہے. از دیر اے ریزن فار اٹ؟ کیا میرے خیال میں اس کے نتیجے میں فائدہ ہوگا، کوئی بہتری پیدا ہو جائے گی؟ ول دس ریڈیوس مائی پین؟ میں کوئی دوا لینے لگا ہوں، یو نو. یہ ادروائز اس کا ذکر کرنا چھوڑ کے تو اپنے ذہن کو یہ بنانا شروع کر دیں کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہو رہا ہے. اور وہ مجھے جس طرح سے میں نے بہت ساری چیزوں میں، ابھی علی نے بتایا، میں ایکسرسائز کرتا ہوں مسل ڈیولپ کرنے کے لیے. کچھ مسلز وہ ڈیولپ کر رہا ہے میرے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ڈیولپ ہوں، کیونکہ یہ میری ہمیشہ کی زندگی میں کام آئیں گے. اگر میں یہ ڈیولپ نہ کر سکا اور اس اپرچونٹی سے فائدہ نہ اٹھا سکا تو ہو سکتا ہے یہ اپرچونٹی نہ ملے مجھے. آئی وانٹ ٹو اٹرنلائز دیز مومنٹس. یہ جن پہ میں رسپونڈ کروں گا، یہ میرا رسپانس اٹرنلائز ہو جائے گا. اس کو میں بدل نہیں سکوں گا پھر، یعنی اس مومنٹ کو میں بدل نہیں سکوں گا جو گزر جائے گا. تو میں نے اس پہلو سے بار بار سوچنا ہے، یہ بار بار سوچنا ہے. اپنے اندر کی کانورسیشن یہ بنائیں، ڈائلاگ اس کو بنائیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے. جس طرح سے شکر کے معاملے میں یہ جو پین ہے، یہ تو آپ کو زیادہ آسان ہے اس لحاظ سے یاد کرانے میں کہ اللہ کی طرف سے آئی، بیکاز وی ڈڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. میں نے کچھ جان کے نہیں لی. آئی مین انلیس آئی ہیو بین ویری کیئرلیس ان مائی لائف، جس کے نتیجے میں مجھے برونکائٹس ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ جب سانس خراب ہو تو. لیکن وہ کیوں اسی وقت کیوں ہوئی ہے، یہ بھی خدائی کے فیصلے ہیں. تو جو اس نے فیصلے کیے ہیں، اگر مجھے یاد ہے تو انشاءاللہ پین تو ہوگی، لیکن پین کے اندر بھی وہ مایوسی نہیں ہوگی. مایوسی کا مطلب پین کے اندر بھی وہ کیفیت نہیں ہوگی کہ بے مقصدیت ہے، کچھ نہیں ہے. یو ول اسٹل فائنڈ میننگ ان دیٹ، کہ یہ بیسیکلی اٹ از ٹو ایلیویٹ می. اس سے بڑھ کر میننگ اور کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ پین اگر میں نے اچھی طرح سے برداشت کر لی تو یہ ہمیشہ کے لیے فائدہ دے دے گی مجھے، آسانیاں پیدا کر دے گی. تو اس ڈائلاگ کو بہت زیادہ اٹھانا ہے، اپنے اندر زندہ رکھنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی امبر، آپ انمیوٹ کر لیجیے، لاسٹ سیشن میں آپ کا ہینڈ ریز تھا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں تو سر ان کی سیٹنگ ہم کس طرح سے کریں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیسے آزمائش میں ڈال رہے ہیں کہ اس حد تک آزمائش ہو جاتی ہے یا اتنی انبیریبل پین ہو جاتی ہے کہ وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اپنی جان لے لیتے ہیں. تو سر ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حد تک آزماتے نہیں ہیں کہ وہ مطلب ایمان ضائع ہو جائے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ بغیر پتہ نہیں وہ کیا تھاٹ پروسیس ہوگا کہ انسان مطلب جان لینا اپنی، مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے لیکن انسان لے لیتا ہے. ٹرو، تو بہت سر مشکل اس کے کام ہے. بارے میں آپ یعنی کیا دیکھیں کہیں کچھ گے؟ چیزیں ہمارے پاس معروف ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بٹ دیر آر سرٹن تھنگز وچ وی ڈو ناٹ نو. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا کہ جس سے انسان جو ہے وہ اپنے ایمان سے جائے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. یعنی وہ اس طرح کی آزمائش میں نہیں ڈالتے. یہ جدھر ہے نا جی سیقول الصفحاء، جدھر سے بات کا آغاز ہوا ہے قبلے کی ڈائریکشن چینج کرنے کی، اس میں بھی کہا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کر رہا تھا کہ تمہارا ایمان جائے. وہ یہ کرتا نہیں ہے. دس از ناٹ ہز ٹارگیٹ. وہ تو تمہیں صرف اصل میں اس جگہ پہ کھڑا کر رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو کہ خدا کی اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ میں معاملہ کر رہا ہوں. تو یہ چیز تو ہمیں معلوم ہے. اب رہے گی یہ بات کہ سوسائڈ کرنے والے جو ہیں وہ ان کا کیا معاملہ ہے، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. اٹ از ٹوٹلی انٹرنل. دیکھیں یہ وہی بات ہے، انٹرنل ڈائلاگ جس وقت آپ کا اس جگہ پہ پہنچ جائے، اس مایوسی کی جگہ پہ پہنچ جائے کہ اب میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا، کوئی سننے والا، کوئی میری درد تکلیف دور کرنے والا نہیں ہے، یا میں اس جگہ پہ نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں. تو یہ اپیرنٹلی لگتا یہ کہ یہ بیسیکلی ہوتا تو اپنا انٹرنل ڈائلاگ ہی ہے، وچ بیکمز میننگ لیس اور ڈیسپریٹ. جب وہ ڈیسپریٹ یا میننگ لیس ہو جاتا ہے تو پھر انسان، جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا مشکل ہے کہ وہ یہ اقدام کرتا ہے، وہ یہ مشکل اقدام بھی کر لیتا ہے. بٹ وی آر ناٹ ان اے پوزیشن، سیریسلی اسپیکنگ وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ٹاک اباؤٹ سوئسائڈ کیسز ان اے جنرل وے. ہر انسان اپنی جگہ پر ہے.
کچھ سوئسائڈ کیسز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے مایوسی کے ہوں، کچھ آئی ایم ناٹ رائٹ پرسن ٹو بی ایبل ٹو گیو اے a sweeping judgment about any of these cases. اللہ کا معاملہ ہے ان کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے گا وہ کیوں اس جگہ پہ پہنچے، کیا تھی اس میں، ان کی کتنی کمزوری تھی، ماحول نے کتنا کیا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، میں نہیں جان سکتا. تو اس کے لیے تو ہمارے پاس وہ ڈیٹا انفارچونیٹلی موجود نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کر سکیں. اور سر دوسرا یہ تھا کہ مطلب ہم جب سے سیشنز میں لے رہی ہوں تو آپ ایک بار بہت زیادہ اس چیز کو ریپیٹ بھی کریں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. یعنی ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہماری کنسٹرکشن جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ خدا کی اذن سے ہو رہا ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے. تو سر اس میں ایک تھوڑا سا پرابلم یہ آتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی ایسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، یہاں پہ ہمیں نا بولنا چاہیے، یہاں پہ ہمیں مطلب اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے یا وہ کہنا چاہیے. لیکن جنرلی ہماری کنسٹرکشن کچھ ایسے بن گئی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اچھا چھوڑو، دفع کرو اس کو، اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے ایسے ہی چاہا، اس پہ اب کیا بحث کرنی، اس معاملے کو ایسے ہی ڈیفر کر دو. تو سر اس طرح کے سینیریو میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ سر میں ایک تھوڑا سا آپ کو اس کو ایکسپلین تھوڑا سا ایک ایگزامپل کے ساتھ کر دیتی ہوں کہ سر میری 2 فرینڈس تھی تو وہ حج پہ گئی، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ انہوں نے جو پیسے دیے ہوئے تھے یہ آپ نے تو بتائی تھی پچھلے جس ایک سیشن میں اس کا ذکر کیا تھا، اس سے بات کی تھی ہم نے. سے میرا سر شاید مجھے پھر وہ اتنی کلیئر نہیں ہو سکی، تو میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایک گروپ نے کہا کہ چھوڑو، اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا اس کے اوپر ہمیں اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک اس میں سے ایک یا 2 لڑکیوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، ہم ہر بات کو اللہ کی مرضی کے اوپر کہہ کے ہم اس کو وہ کر دیتے ہیں، یعنی ہم اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے اور ہم اس طرح پھر چینج نہیں لا سکتے کسی بھی اس میں. سر اگر یہ سینیریو نہ بھی ہو، یعنی یہ والا سینیریو نہ بھی ہو، لیکن عموماً ہم پھر ہماری کنسٹرکشن یہ بن جاتی ہے کہ چھوڑو، مطلب اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے لے گا یا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں گے. تو وہاں پہ ہم پھر خاموش ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہم رائٹ جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی رائٹ کو بولتے نہیں ہیں اس کے لیے، اپنے حق کے لیے. تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ حق کے لیے بولنے میں تو مسئلہ نہیں، اصل میں یہ بات کہ یہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ جنرلی ایک لاپرواہ آدمی ہے، لیکن اس سے کانسیکوینسز جو مجھے بھگتنے پڑے ہیں وہ تو خدا کی اجازت کے بغیر میں نہیں بھگت سکتا تھا. مجھے اس پر صبر بھی کرنا ہے، اور وہ جو معاملہ ہو رہا ہے، جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کانٹریکٹ ہوا ہے، مجھے اس کو فالو اپ بھی کرنا ہے. وہ فالو اپ اس طرح سے کرنا ہے کہ جس سے میں آئی شوڈ ناٹ لیٹ سے لوز مائی سیلف. یعنی معاملہ جو ہے وہ اپنی گریس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، لیگلی مورلی ٹھیک رہتے ہوئے معاملہ کرنا ہے، لیکن اپنا حق مانگنے میں اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پر اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس نے میرے سے اتنے پیسے لے لیے اور مجھے نہیں دیا، تو اب میں اس کا بیٹا اغوا کر لیتا ہوں. یہ غلط کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. یا میں اس کو اب ایک نقصان پہنچاتا ہوں، میں ایک گرج رکھ لیتا ہوں اس کے دل. یہ جو گرج رکھ لینا ہے اس کے دل میں، اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. میں اس کو بدنام کرنا شروع کرتا ہوں. لوگوں کو بتائیں، مطلب یہ بتائیں کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، یہ سب آپ کا حق ہے، ضرور بتائیں. لیکن سوال یہ کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس وقت جو کچھ ہوا ہے، حج پہ چلے گئے ہیں آپ اور حج پہ موجود ہیں، اور اس وقت آپ کو اس کی غلطی کی وجہ سے ایک مشکل آ گئی ہے. اب معاملہ کیا کریں گے؟ اب حج چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کہ دیکھتے ہیں اس کو، جا کے پکڑتا ہوں، اس کو لے کر آتا ہوں ادھر؟ اس معاملے میں گریس دکھائیں، صبر کریں. جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے آپ کے لیے، اور اپنے رائٹس کو بعد میں جب موقع آئے گا تو ضرور مانگیں. اس کو بیلنس رکھنا ضروری ہے، اس کا بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. سر مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جو بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے، تو جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ہم نے مورل ویلیوز کو نہیں چھوڑنا. یعنی بات
کریں لیکن ایبسولوٹلی مورل ویلیوز کے مورل ویلیوز کو moral نہیں چھوڑنا، values اور کو جو اس کسی کی غلطی کی وجہ سے مجھے بھگتنا پڑ گیا ہے، کسی کی بےایمانی کی وجہ سے مجھے بھگتنا پڑ گیا ہے، تو اب کیا کروں گا؟ یہ جو موقع ہے، یہ جو اس وقت ٹائم ہے میرا، میں حج پہ ہوں، مجھے صحیح کرنی ہے، میں وہ صحیح چھوڑ کے تو بیٹھ جاؤں کہ نہیں میں نے تو نہیں، اس نے میرے ساتھ یہ رائٹس نہیں دیے مجھے، میں ادھر جا رہا ہوں، یہ غلط کریں گے آپ؟ یعنی اس وقت جو مشکل ہے اس میں آئی شوڈ ناٹ لوز ٹریک آف واٹ از ریکوائرڈ آف می. باقی اپنے رائٹس مانگے، عدالت میں چلے جائیں، آپ اس کے اوپر کیس کر دیں، یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک سر، ہولڈ ہم تھینک یو سر، اکاؤنٹیبل. تھینک یو. جی ایک دفعہ دوبارہ وہی درخواست میری کہ کوشش کریں کہ پلیز ایک وقت میں ایک کویشچن اور ایک کامنٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو موقع ملے. رافع آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم موئی صاحب. موئی صاحب, my question is کہ very often I think کہ my آزمائش is more than anybody else. تو اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ بیکاز مجھے دوسرے لوگوں کی تو آزمائش نہیں پتا کتنی ہے، بٹ میں اپنی آزمائش کو سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ دنیا میں میری آزمائش ہے. Is there any way I can become realistic? You just told yourself right here کہ آپ کو دوسرے لوگوں کی آزمائش کا نہیں پتا. So just tell yourself this, that how can I compare myself with others whereas because I don't have complete information. وہ جس کی بات ابھی کر رہی تھیں امبر نے کی تھی خودکشی کر لینے والے کی، اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ اس کی آزمائش آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں آزمائش دوسرے کی کیا ہے، تو میں کس طرح سے ہاؤ کین آئی جج؟ سو کیپ ٹیلنگ یور سیلف دس. یہ انٹرنل ڈائلاگ بفور یو آسک اینی بڈی ایلس، یو کین ہیو دس انٹرنل ڈائلاگ ود یور سیلف دیٹ مجھے نہیں پتا میں کیوں یہ جج کر رہی ہوں. مجھے کسی انسان کا نہیں پتا کہ وہ جو بول رہا ہے اس کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے، اس کے کیا حالات ہیں، وہ کس پریشانی میں ہے، یہ نہیں پتا مجھے. میں تو صرف ظاہر کو دیکھ کر تو فیصلہ کر لیتی ہوں. تو how can I judge anybody? How do I know my servant who says that madam, I have some headache, how do I know what is the severity of that headache? How can I ever know that? میں کس طرح کہہ سکتی ہوں کہ میری درد زیادہ ہے اس کی؟ So one only has to do صبر and say hey, اللہ کی طرف سے بس اللہ knows better. یہ تو ایک چیز ہے نا، یہ تو اس کے لیے تو یہ ضروری نہیں ہے. جو چیز امپورٹنٹ آپ نے جس چیز کا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر وقت دوسروں کے کمپیریزن میں نہ رکھا کریں، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. لیٹ سے کسی کی آزمائش کم ہے آپ کے خیال میں اور واقعی کم ہے، تو آپ کی درد کم ہو جائے گی اس سے؟ نہیں. آپ کو چین مل جائے گا اس سے، سکون مل جائے گا، شکایت ختم ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جو کچھ ڈائلاگز ایسے ہوتے ہیں، اسی لیے بڑا ضروری ہے یہ کہ اپنے ساتھ کرنے کیے جانے والے ہر ڈائلاگ کے بارے میں پہلے یہ پوچھیں کہ یہ کوئی فائدے مند ہے بھی یا نہیں. از اٹ اے یوزفل تھنگ دیٹ آئی ایم تھنکنگ؟ بیکاز اف اٹ از ناٹ یوزفل اٹ از پرابلی گوئنگ ٹو بی ہارمفل فار یو. I think it's self-pity. آپ نے سارا ڈائگنوسس تو خود ہی کر لی ہے، اس کے بعد کیا چیز رہے گی باقی؟ صحیح ہے. Thank you so much. Thank you. Okay جی, thanks. رافع کی کامنٹس اور سیلف اویئرنیس ماشاء اللہ از آلویز انسپائرنگ. ماشاء اللہ. شبانہ انصاری آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. علی میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا لیکن علی بھول گئے ہوں گے، کوئی بات نہیں میں دیر سے چلی جاؤں بہت معذرت. کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. تو سر وہ پچھلی دفعہ یہ بات ہو رہی تھی نا کہ لائف انسرٹن ہے، تو اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا. ہفتے کا دن تھا اور جمعے کو یہ واقعہ ہوا تھا. میرا بیٹا جو ہے وہ گلی میں کرکٹ کھیلتا ہے، تو جو بالکل کونے میں گھر ہے تو وہ لوگ ایسے کھیلتے ہیں کہ یہ چوکے چھکے نہیں لگاتے ہیں، صرف ٹک ٹک کرتے ہیں کہ بس رنز بناتے ہیں. تو غلطی سے ایک آدھ بار بال چلی جاتی ہے تو پھر یہ لوگ آؤٹ کہہ دیتے ہیں کہ ہم آؤٹ ہوئے. تو وہ 10-15 دن سے ایک صاحب جو ہیں وہ مسجد کے ریگولر نمازی ہیں، تو وہ میرے ہسبینڈ کو شکایت کر رہے تھے کہ یہ آپ کا بیٹا جو ہے نا یہ لیڈر ہے اور یہ میرے گھر کبھی کبھی بال آتی ہے تو میں نہیں دیتا ہوں اس کو بال.
تو میرے میاں نے کہا ٹھیک ہے مت دیا کریں آپ، کہ کیوں آپ کے گھر مطلب یہ ہمارے گھر کیوں آتی ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بال نہ دیا کریں یہ اگر یہ لوگ باز نہیں آتے ہیں۔ تو میرے بیٹے نے کہا کہ وہ منع نہیں کرتے ہمیں، اور ہم لوگ بھی اکثر جاتی نہیں ہے بال، تو خیر وہ اس کا نام لیتے تھے کہ یہی لیڈر ہے، تو اس کو منع کرتے تھے میرے ہسبینڈ بھی۔ پھر کچھ دنوں میں انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں سے شفٹ ہی کر رہے ہیں، تو ایک دن کیا ہوا، اسی دن جمعے کی دوپہر کو نا میرے بیٹے نے آ کے کہا کہ ابو ابا وہ جو انکل ہے نا، تو میرے میں نے کہا کہ کیا وہ چلے گئے، وہ شفٹ کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ میرے ہسبینڈ نے پوچھا تو کہہ رہا ہے کہ وہ صبح اچانک سیڑھیوں سے سلپ ہوئے اور ان کے سر میں ایسی چوٹ آئی کہ وہ بلیڈنگ ان کی نہیں رکی اور ان کی دوپہر کے وقت ڈیتھ ہو گئی۔ تو میرا بیٹا جو ہے بہت ہی شاکڈ ہوا نا کہ ایک رات تک عشاء تک وہ ساتھ بیٹھے تھے ہمارے برابر میں، اور یوں صبح ان کے بارے میں دوپہر کو یوں اطلاع ملی۔ تو میں اپنے بیٹے سے بات کر رہی تھی، میں نے کہا دیکھو یہ زندگی ہے، وہ خدا کے سامنے پیش ہو گئے، ان کی دنیا ختم ہو گئی، تو ہمیں جو ہے نا ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، دنیا تو مل ہی رہی ہے نا، آخرت کی ساتھ ساتھ تیاری کرنی ہے۔ تو وہ بار بار نا ہر کچھ دیر میں ان کا ذکر کرتا، بار بار کہ انکل ایسے تھے، انکل ویسے تھے۔ تو وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے نا کہ ماسٹر سٹروک ہوتی ہے نا، موت کا ریمائنڈر جو ہوتا ہے، تو اس وقت میں یاد دلا رہی تھی کہ بیٹا ہمیں ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اگلے لمحے خدا کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ اور علی سے معذرت کے ساتھ علی، ورنہ میں بھول جاؤں گی، وہ دوسرا کامنٹ بھی مجھے آج کے بارے میں کرنے دیں، کہ وہ آپ جو بتا رہے تھے انجیکشن بچے کو لگوانے کا، تو بالکل ایسے ہی ایک ہولناک واقعہ میری فرینڈ کلاس فیلو تھی، انہوں نے مجھے بتایا، ان کے ساتھ پیش آیا۔ ان کا بچہ بڑا پیارا سا 1.5 سال کا ان کا بچہ تھا، وہ ٹی وی پہ بھی اس کو ماڈلنگ کراتی تھی، وہ مشہور بچہ تھا، نیڈو کے ایڈ میں آیا کرتا تھا۔ تو 1.5 سال کا تھا، اس نے گلے میں کوئی چیز پھنسا لی نا اپنے، وہ لے کے اس کو ہاسپٹل میں بھاگی، تو وہاں جو ڈاکٹر ڈیوٹی پہ تھا ظاہر ہے آبویسلی اس نے بچے کو الٹا کر کے نا پیٹھ پہ مارنا شروع کیا۔ تو اب یہ ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا تم میرے بچے کو کیوں مار رہے ہو نا، انہوں نے ڈاکٹر کو تھپڑ مار دیا۔ ڈاکٹر نے کیا کیا، بچے کو رکھا اور اس نے ان کو تھپڑ مار، مطلب وہ ہاتھا پائی شروع ہو گئی، اور جتنی دیر میں ہاتھا پائی شروع ہوئی وہ بچہ ہی جان سے چلا گیا، ختم ہو گیا۔ تو مطلب یہ کہ صبر جو ہے وہ ڈاکٹر ظاہر ہے جو بھی کر رہا ہے تو وہ جان بچانے کے لیے کر رہا ہے نا، لیکن اگر یہ صبر جو آپ جیسے کہہ رہے تھے نا کہ ہم تڑپ رہے تھے کہ اس کو انجیکشن اور تکلیف، تو وہ نہ کرے تو پھر انسان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دنیا کے معاملے میں سر سورہ کہف کو میں بہت وہ رکھتی ہوں نظر میں، کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ دنیا کا جو بظاہر شر ہے نا وہ بھی خیر ہی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ سوچ کے جب انسان انٹرنل ڈائلاگ کرتا ہے نا تو پھر آسانی ملنی شروع ہوتی ہے زندگی میں۔ سر بس یہی میرا کامنٹ تھا۔ علی سوری میں نے ذرا زیادہ بول دیا، آئی ایم سوری۔ نو پرابلم۔ علی آپ اب انمیوٹ کر لیجیے، معذرت سے علی رضا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کوئی بات نہیں علی بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، میں بس ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے اب علی بھائی نے بھی بڑی اچھی روشنی ڈالی اس پہ، کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر ہم دیکھیں نا اپنی زندگی کو، تو یہ ان 3 چیزوں کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ پہلا توکل ہے، دوسرا صبر ہے، اور تیسرا شکر ہے۔ یعنی کہ زندگی کے ہر معاملے میں، جیسے اب انہوں نے بتایا تھا کہ ہم جب باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، مسلس بناتے ہیں، تو اس میں ہم یہ اس یقین سے بناتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا، اسے میں توکل کہتا ہوں۔ اور پھر جب ہم اس پین پہ صبر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کو بیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ صبر ہوتا ہے۔ اور اگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلس بن رہے ہیں اور اس پہ ہم شکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ شکر ہوتا ہے۔ تو زندگی میں اسی طرح سے اگر ہم ہر معاملے میں دیکھیں، ہم جو بھی کرنے جا رہے ہیں، اگر ہماری انٹینشن اچھی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، اگر ہمیں ملے گی تو بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی، نہیں ملے گی تو وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی اس پہ ہم صبر کرتے ہیں، یا ہم سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے اس پہ ہم صبر کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس میں کی بہتری رکھتی ہوگی۔ اور اسی طرح سے جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے اس پہ اگر ہم شکر کرتے ہیں، جیسے اب آپ نے بڑی زبردست مثال دی تھی اس کی کہ جب میں مجھ سے نہیں تھا بولا جا رہا تو مجھے احساس ہوا تھا کہ بولنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے وہ ایک بھائی مثال دیتے ہیں کہ آپ اگر یہ جو ابھی یہ بھائی مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھوڑ دے، اپنا ایک روم سے دوسرے روم میں جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ شکر گزاری ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں، یہ شکر والا آسپیکٹ بہت زیادہ اہم لگتا ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں اس کے گلے شکوے نہیں ہمارے ختم ہوتے۔ کچھ ہمارے یہاں سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے،
تو जिसकी वजह से हमारे जो ना ज़्यादा जो फ़ोकस है ना वो नेगेटिविटी पे ही होता है, मतलब ये जो ना वो तनकीद वगैरह पे, इन चीज़ों पे। जो चीज़ें भी हमारे पास होती हैं हम उनका शुक्र नहीं अदा कर पाते और फिर हम उसी साइकिल में फँसे रहते हैं, हमारी ज़िंदगी बड़ी मिज़रेबल हो जाती है। तो बस यही मैंने कमेंट करना था कि हमें जो ना ये शुक्र का वाला एस्पेक्ट, सब्र का तो हमें पता ही है, लेकिन शुक्र वाले एस्पेक्ट के लिहाज से ना हम लोग काफ़ी थोड़ा ना इस हवाले से अपने आशना नहीं है। तो इसके भाई ऊपर ये कहने वाला इसको मेरी गुजारिश ये है कि जो लोग पेरेंट्स हैं, यंग चिल्ड्रन स्पेशली यंग पेरेंट्स, उनको कम से कम अगर वो अपनी ये प्रैक्टिस जो है इसको एक वोकल प्रैक्टिस बना लें और एक कल्चर बना लें इस चीज़ में कि वी आर गोइंग टू लुक एट व्हाट वी हैव रादर देन व्हाट वी डोंट हैव, अपने बच्चों के साथ गुफ्तगू में, ठीक है, कि तुम इसमें बहुत अच्छा कर रहे हो माशाल्लाह, यू हैव डन वेरी वेल, यू आर लर्निंग वेरी वेल, और तुम्हें बड़ा इन्जॉय कर रहे हो, तो जिस तरह तुम इसमें कर रहे हो इसको टारगेट करते हुए जिसमें वीकनेस है उसमें हेल्प करें। यानी बजाय इसके कि इसको तो आपने कहा चलो अच्छा कर दिया, ये तो ठीक है, उसमें क्या करोगे, वो तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है तुम्हारा, बजाय इस तरह से उसको हाईलाइट करने के, थिंक अबाउट व्हाट वी हैव। ठीक है जी, हमारे पास ये है। बच्चा कहता है कि जी उनके पास बड़ी गाड़ी है, और उसको उस वक्त ये बताया जी देखो हमारे पास एक घर है, हम एक छत के नीचे रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कितना एहसान है, वरना कितने लोग हैं जिनके घर ख़त्म हो गए हैं। ये जो एस्पेक्ट है ये उसको याद कराने के लिए, वरना ज़ाहिर है कि ये तो हमें इंडिपेंडेंट ऑफ दोज पीपल कि जिनको नुकसान हुआ है वो याद आना ही चाहिए कि ये कुछ मेरा, और इस चीज़ को एक यकीनी चीज़ बना लें, लाजमी चीज़ बना लें अपनी ज़िंदगी में, कि जब भी कोई अच्छी खबर मिले तो आप ये समझें कि ये सिर्फ खुदा की तौफीक से हो रहा है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के दिए जाने से मुझे मिल रहा है, वरना नहीं मिल सकता, मिल ही नहीं सकता, इसका कोई चांस। मैं ज़िंदगी भर मेहनत कर लूँ, मैं हर महीने हर साल फसल बोलूँ, हर साल के एंड पे हो सकता है मेरी फसल बर्बाद हो जाए, जिस साल आती है वो खुदा के दिए से आती है, वरना नहीं आ सकती। इस चीज़ को समझ लें ताकि शुक्रगुजारी पैदा हो। यानी यू कैन नॉट डू एनीथिंग गुड फॉर योरसेल्फ, एनीथिंग, अनलेस गॉड अलाउज यू टू डू इट। नहीं निकल, ये जो पानी पी रहा हूँ मैं, इसकी ये प्यास नहीं बुझा सकता पानी जब तक खुदा की इजाज़त ना हो। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अतअमनी वसकानी वजालनी मिनल मुस्लिमीन, यानी वो परवर, हालांकि रोटी मेरी बेगम साहिबा ने पकाई, मैंने खाई, और मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अतअमनी वसकानी, पानी मैंने उठा के पिया है लेकिन पिलाया परवरदिगार ने है। ये तौफीक, ये जो कुछ भी सेटिस्फैक्शन हो रही है ज़िंदगी में, ये खुदा के दिए से हो रही है, वरना नहीं हो ही नहीं सकती। पहले तो इसको फुल स्टॉप कर लें कि नहीं हो सकती। और अब ये जो डायलॉग है ना, ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये ज़्यादा करना शुरू कर दें, बजाय ये लोगों को बयान करने के कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। ये देखें, उसको ये बताएं कि तुम्हारे अंदर ये कितनी खूबसूरत क्वालिटी है एक अल्लाह ताला की दी हुई। स्टार्ट वैल्यूइंग दैट, वी विल बिकम मोर ग्रेटफुल, वी विल बिकम मोर थैंकफुल फॉर द गुड थिंग्स दैट वी हैव। उनका जिक्र ज़्यादा कर दें। फरहाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने अभी शायद ये राफ़िया थी जिन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा आज़माइश उनकी हुई। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आज़माइश मेरी हुई। क्योंकि देखिए दुनिया में अल्लाह ताला ने जो मुझे लगता है 3 चीज़ें हैं जिनके लिए इंसान अपने आप को अपने आप को लकी या अनलकी समझ रहा होता है कि एक तो रिज़्क हो गया, औलाद, सेहत, और अगर लाइफ़ अच्छी है तो उस पर सब्र, शुक्र या जो भी अल्लाह ताला की आज़माइश की अच्छी है तो भी आज़माइश, बुरी है तो भी आज़माइश। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वो आज़माइश अ, पर पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। अब क्योंकि देखिए ना अल्लाह ताला ने ही तो वही एक नाज़ुक-सा, मासूम-सा दिल भी तो बनाया है। उसमें तकलीफ़ बहुत होती है उसे। अब जैसे मैं हूँ, मेरा जब मैं मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ जो लगती थी, वो बच्चे लगते थे। चाहे वो मेरी बहन बहन के बच्चे हों, चाहे वो मोहल्ले वालों के बच्चे हों, तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे आई वाज़ बोर्न टू बी अ मदर।
اور جب میں چھوٹی تھی، میں باہر کھیل رہی ہوتی تھی تو میں اپنی فرینڈس کے بہن بھائیوں کو گود میں لے کے گھومتی تھی بجائے اس کے کہ میں کھیلوں۔ لیکن یہ ہوا کہ میرے بچے نہیں ہوئے اور میں نے بہت تڑپ تڑپ کے گزارا، بڑا رو رو کے گزارا، اور ریزن کوئی نہیں تھی، بس نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں تھا، نو ریزن۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے صبر نہیں کیا کیونکہ میں روتی رہی۔ لیکن یہ کہ مجھے دل کو تکلیف ہوتی تھی نا کہ میں کسی شادی میں گئی، وہاں پہ دلہن کے ساتھ میں بیٹھ گئی تو انہوں نے کہا کہ کسی خاتون نے آپ یہاں سے ہٹ جائیں، ان کے ساتھ مت بیٹھے۔ تو تکلیف مجھے پہنچائی کسی نے اور مجھے تکلیف ہوئی، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد کئی سالوں میں خیر اللہ تعالیٰ نے صبر دے دیا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ نے صبر دے دیا، اور میں یہ کہتی ہوں اس کے بدلے میں جنت لوں گی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں آپ سے جنت لوں گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں امریکہ میں میرے ہسبینڈ کا کاروبار تھا، بزنس تھا، تو وہ 9/11 ہوا تو اس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ بہت مشکل میں آ گیا، انہیں بیچنا پڑا۔ پھر انہوں نے دوسرا سٹارٹ کیا، بہت اچھا جا رہا تھا، بہت مطلب یہ کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کپڑوں کا اسٹور تھا وہ۔ ابھی 6 مہینے گزرے نہیں تھے کہ ہمارے ساتھ والا ایک اسٹور تھا جو کہ جہازی سائز اسٹور تھا، اور وہ ہمارے اسٹور سے کوئی ڈبل ٹرپل کچھ تھا، اور اس دن میں بہت روئی تھی۔ تو مجھے یہ تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ پتہ چل گیا تھا بند کرنا پڑے گا، اور ہم نے بند کیا، انہیں پانوں چیزیں بیچی اور یہ کیا وہ کیا ہم نے، اور ہم ٹیکسس چلے گئے کہ کچھ وہاں پہ لائف کو بنانے کی کوشش کریں، لیکن نہیں پاسبل ہوا۔ خیر وہاں پہ ایک اور چیز، جیسے انسان کو اپنی 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 کہنا چاہیے کہ اپنی شخصیت میں جو چیزیں اچھی لگتی ہیں، مجھے اپنی آواز اچھی لگتی تھی۔ اس وقت میری آواز نکل نہیں رہی، آپ کو نہیں پتا کہ برونکائٹس میں آپ نے بتایا نا کہ آواز نہیں نکل رہی تھی، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ آواز نہ نکلنا کیا ہوتا ہے۔ اس وقت میں بڑی مشکل سے بول رہی ہوں تو میری آواز بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ میری بہن ہے شبانہ یہاں پہ، تو کچھ اس سے ملتی جلتی تھی، لیکن بات یہ ہوئی کہ کیا ہوا کچھ نہیں پتا، نہ برونکائٹس ہوا، نہ کوئی ایسی بیماری ہوئی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نو ریزن، اور وہ میرا خیال ہے یہ بہت ریئر چیز ہے، بہت ریئر۔ اس کو کہتے ہیں کہ جو ووکل کورڈ میں جو لیرنگز ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا یہ کہ وہ اپنی جیسے ووکل جو لیرنگز جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، یا کوئی ویگس نرو ہے وہ کوئی، کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا۔ یہاں پر میری 2 انجیکشن تھراپیز ہوئی، وہ ناکام ہوئی۔ پھر میرا گلا کاٹ کے انہوں نے میری سرجری کی، اور جو ہارٹ میں پلانٹ کرتے ہیں وہ گوٹیکس بولتے ہیں اسے، انہوں نے وہ میرے ووکل کارڈ میں امپلانٹ کیا، اور یہ سرجری اتنی کامیاب ہوتی ہے لوگوں کی، 95-98% ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ 1 مہینہ میں میری آواز مجھے ملی، اور 1 مہینے کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ یہ میرے لیے بولنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مجھے بہت طاقت لگانی پڑتی ہے۔ لیکن پھر میں یہ سوچتی ہوں کبھی کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں؟ کیوں ایسے ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور اتنا زیادہ کیوں ہوا؟ سب سے زیادہ تکلیف مجھے یہ ہے کہ میرے پاس بچے نہیں ہیں۔ پھر میں نے یہاں پر دیکھا کہ بہت سارے ماں باپ بہت پریشان ہیں بچوں کی وجہ سے، تو میں نے اپنے ساتھ ڈائلاگ کیا، دیکھو اس لیے نہیں دیے، بعد میں تمہیں یہ پریشانی ہوتی۔ لیکن پھر کچھ میں نے ایسے بھی دیکھے جو بہت اچھے ہیں۔ پھر اس کے بعد بزنس کا بھی یہ ہوا کہ ظاہر ہے بہت پیسہ آ جاتا ہے، لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، چلو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا۔ تو ڈائلاگ میں اپنے ساتھ کرتی رہتی ہوں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے، یا پھر یہ سمجھیں کہ میں نے اپنے آپ کو یہ کیا کہ مشکلیں اتنی بڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں۔ لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے بس اب اللہ تعالیٰ سے بات کر لی ہے، مجھے جنت چاہیے جتنی بھی۔ پھر اب یہ یہ ہے جو کہ میری ایک اور سرجری ہونی ہے، میری ایک اور اب سپٹمبر میں، تو مجھے نہیں پتا کہ آواز مجھے ملے گی کہ نہیں میری، لیکن میں اب سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ آپ کی آزمائش ہے تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ ٹھیک ہے، میں نہیں بولوں گی، لیکن یہ کہ آپ مجھے اس کے بدلے جنت دیں گے۔
مجھے یہ جنت جو چاہیے۔ بات آپ نے فرمائی ہے اصل میں یہ بات ہمیں پہلے دن سے اگر ہمارے اندر ہماری گھٹی میں بٹھا دی جائے کہ ہم یہ جو سفر پر نکلے ہیں یہ سفر پتہ نہیں کدھر آسانیاں اور کدھر مشکلیں پیدا کرے گا، کدھر سے موڑ آئیں گے، کیا ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے طے کرنا ہے۔ یہ آواز اچھی ہے تو یہ میری اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے اچھی ہے، اس پر شکر ادا کروں، اور اگر اس نے لے لی ہے تو اس پر صبر کروں، اور مجھے تو ہر حال میں جنت چاہیے۔ یہ جو بات آپ نے اینڈ پہ فرمائی ہے کہ میری اصل میں وہ جو کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم اموالہم بان لہم الجنہ، یہی اصل بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی لیکن اصل پتہ ہے میں نا مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم لوگ نہیں سوچتے نا اس طرح، نہیں، جب ہم ہم سوچنا بہت شروع کر دیں، ڈنڈے یہ پڑ جاتے ہیں نا، اس کے اسی بعد لیے خیال آتا ہے کہ نہیں رائٹ ہمیں یہ رائٹ سوچنا چاہیے۔ یہ جو سوچ ہے، میں جب لوگوں سے کہتا اپنا انٹرنل ڈائلاگ یہ کر لیں تو اس سے یہی مراد ہوتی ہے جی، یعنی دس از واٹ آئی مین کہ اپنی یہ سوچ بنا لیں، یعنی کہ میرے پاس جو کچھ ہے، جس کے پاس اولاد ہے اس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے واٹ کین آئی ڈو، آپ نے جو چیزیں فرام ہیئر آن واٹ یو کین اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ از کہ میرے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے، بہت کچھ ہے، اگر میں دیکھوں تو بہت کچھ ہے، ابھی بھی بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے، میں نے اللہ کا کیا شکر ہے، دینا یہ ہے۔ تو ہے کہ سوچتی ہوں ایسے جی۔ جب آپ یہ سوچنے لگ پڑیں کہ میں نے کیا دینا ہے، اور میرا فوکس جو ہے میں اس سوچ کو کنٹرول کروں کہ میں اگر بار بار یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے تو یہ میں اپنی کمیاں سوچ رہا ہوں، نہیں، میں یہ سوچنا شروع کروں کہ میں نے اس سوچ سے نکلنا ہے۔ آئی ایم ناٹ سر گوئنگ ٹو سوچ تھنک کی اباؤٹ بات دس۔ نہیں سر لوگ بھی تو دلا دیتے ہیں نا، لوگ بھی تو احساس نہیں، دلاتے لوگ تو ٹریگرز ہیں نا جی، وہ جس طرح قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ من الجنت والناس، وہ جو ہیں وہ تو وسوسے ڈالیں گے آپ کے ذہن میں، یہ ٹریگرز ہیں آپ کی زندگی کے، آپ نے ان ٹریگرز کو کتنا فالو کرنا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ یہ اس ڈس امپاورمنٹ سے مجھے اور آپ کو نکلنا ہے کہ ایک ٹریگر آیا، اس نے مجھے بتایا کہ یار تمہارے اندر یہ کمی ہے یا تمہارے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہوئی، اب میں باقی سارا دن اس زیادتی پہ سوچتا رہا، ٹھیک ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، اس نے آ کے کہہ دیا جو کرنا تھا، میں نے اعوذ برب الناس پڑھی اور اس کے بعد اپنے کام پہ لگ گیا۔ مجھے اس پر نہیں سوچنا، مجھے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے، جو نہیں دیا وہ آزمائش ہوتی، اللہ تعالیٰ سے جنت میں لے لوں گا جو کچھ لینا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو ڈائلاگ ہے نا، یہ جو ڈائلاگ ہے جی سر، مسئلہ اس یہ ہے کہ بچپن سے اور ہمارے ملک میں پاکستان میں بھی مسجدوں میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قہار ہے، بڑی سزائیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا پیار تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کبھی بھی۔ اب تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت، انسانوں سے ظاہر ہے کہ اللہ نے بنایا تو محبت تو کرتا ہوگا نا اللہ۔ ہمارا تو خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف ناراض ہوتا ہے، قہار ہے، سزائیں دیتا ہے، تو پھر جب ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں سزا دی جا رہی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی نا، کیونکہ ہم لوگ اللہ کی محبت نہیں پہچانتے۔ صحیح بات ہے جی، نہیں، اس پر انشاءاللہ جی وی ول کنٹینیو، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ اگر بات مزید کرنا چاہیں تو اگلی دفعہ پھر اس کو کنٹینیو کر لیں گے جی انشاءاللہ۔ تھینک یو ٹھیک، سر، آپ نے میری بات سنی، بہت شکریہ، جزاک اللہ موسٹ خیر۔ ویلکم، موسٹ ویلکم۔ جی ہمارا وقت ختم ہو گیا آج کا، بہت بہت شکریہ، جن کے ہینڈز ریزڈ ہیں ہم نے نوٹ کر لیے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ان کو ہم پرائرٹی دے دیں گے۔ تھینک یو بہت جی، شکریہ موئی تھینک صاحب۔ یو، السلام علیکم۔